बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 8 मुकदमात हैं जिनमें हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी, उस ऑर्डर के हम खिलाफ फैसला दे रहे हैं और इमरान खान साहब को रिहा हो जाना चाहिए। इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बहुत कोशिश की ये बताने की कि इमरान खान जो हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन 2 सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो कंसिस्टेंसी है उसके तहत आप हमें बताएं कि इनका ये जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, ये कैसे मेंटेनेबल है। बहुत अहम नुकता था। और ये जो सारी वहाँ पर गुफ्तगू हुई, सलमान सफदर साहब 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने थोड़ा टाइम लिया। वो बार बार केस के मेरिट्स पर बात करना चाह रहे थे। याहिया अफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि आप मेरिट्स पर बात ना करें, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस केस के मेरिट्स पर बात कर लेते तो इस केस में कोई जान नहीं थी। ये सिंपल एक ऐसा मुद्दा है जो पीटीआई के गले में डाला गया ताकि उनको सियासत से हटाया जा सके। आज एक मौका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, जस्टिस याहिया अफरीदी के पास, कि वो कंप्लीट जस्टिस डिस्पेंस करने के लिए वो सारे जो इस केस के मेरिट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा। ज़मानत जो है इमरान खान साहब को मिल गई। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। पीटीआई के लोग भी थे, वकला भी थे, इमरान खान साहब की फैमिली भी थी। वहाँ पर बड़े जज्बाती मनाजर भी मैंने देखे। बहुत सारे लोग जो थे बात करते हुए आबदीदा भी हुए, उनकी आवाज़ें भी भराईं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा जो आज कमरा अदालत में भी मौजूद थे, बड़े वोकल हैं, जनाब शहरयार अफरीदी। उनसे इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आगे वो क्या देखते हैं, आज का जो फैसला है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा जज्बात में थे। आप ये जो आज का फैसला है इसका आप क्या देखते हैं इम्पैक्ट पीटीआई वर्कर्स पर? वो जो कई अब 2-3 सालों से कोई उनके पास खबर ऐसी नहीं थी जिसको वो सेलिब्रेट कर सकें। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, कुछ इस हवाले से उनको कुछ फ्यूल फराहम करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान अज़ीम है। हक़ और सच की जीत होती है। समी इब्राहिम साहब, आज़माता ज़रूर है अल्लाह कुरान में कहते हैं माल और औलाद, और फिर उलमा कराम ने, जय्यदुल उलमा कराम ने उनको बड़े डिटेल से डिफ़ाइन किया हर तरीके से आपकी आजमाइश होगी। आज जो सैलाब ज़दगान है, आज इस वक्त जो कौम इस्तिराब में है, महंगाई में जकड़ी हुई है, जो असीरान है, पाकिस्तान के मफादात को पिछले 3 सालों से जो नुकसान पहुंचा है, जो मायूसी नाउमीदी थी, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक नई नवीद की खबर दी है कि मायूस, जैसे अल्लाह कहते हैं मायूसी कुफर और गुनाह है। तो मेरा लीडर भी बारहा, जिस तरह 10 मई से पहले अक़वाम आलम ने समझा था कि इस रीजन का सब कुछ खुदा न खास्ता हिंदुस्तान है, और एक झूठी एक इनक्रेडिबल राइजिंग शाइनिंग इंडिया के नाम पे वो दुनिया को झूठ में मुब्तला करके अपनी कुव्वत और अपनी ज़ात के बारे में एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गया। अल्लाह ने सब कुछ चकनाचूर कर दी। तो आज मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ, फिर पाकिस्तानी कौम ने इस तकलीफ़ में भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो 2018 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बनने से पहले सादिक और अमीन का अल्लाह ने ज़रिया बनाया था। आज वो तमाम बयानिए जो भी हों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आजमाइशें शायद अभी हैं, लेकिन ये जो इसका इम्पेक्ट है वो बड़ा डीप रूटेड है, बड़ी दूर रस इसके नताइज हैं। पीटीआई का वर्कर शायद हमसे तो मायूस हुआ हो, लेकिन उनकी दिन ब दिन खान के साथ कमिटमेंट, पाकिस्तान की तारीख़ तो क्या, इस खित्ते की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि
وہ لوگ جو ایک بندہ شہید ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب کو بتائیں کہ میں نے اپنی وفا میں نے نبھا دی ہے. لوگ 10 سال قیدوں کے بعد جی ہاں 10 سال قیدوں کے باوجود وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو میں آج مجھے جو اندر جو میری کیفیت تھی اور ابھی بھی جو کیفیت ہے کہ 8/7 کے ڈیتھ سیل سے جو اسرائیل اور ہندوستان کو للکارتا ہے, جو آج تھا بھی نہیں لیکن اللہ کی مدد تھی نا, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں کنفرنٹیشن سے نکلنا ہوگا. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کی تذلیل کرنا یا کسی کو گرانا, یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. وقتی طور پہ تو بندے کر لیں, یہ اصل ہے اختیار رب کا. دوسری چیز یہ کہ ہندوستان ہمارا دائمی کائی جو دشمن ہے, وہ بی جے پی ایجنڈا, وہ اب بھی تک اس وقت مودی کی جو حالت ہے, اس سے پہلے واجپائی کی حالت پوری دنیا نے دیکھی اور ہندوستان نے. اس وقت مودی کی حالت یہ ہے کہ بی جے پی وہ اس کا منترا بری طرح ناکام ہو رہا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی جھوٹی انات کے لیے خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف کچھ ایکٹیویٹی کرے گا. اس وقت اس ملک کے دیکھیں سیلاب میں اس دن گیا ہوں بنیر, تو میں نے کیا کہا ہے کہ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سے نکل آئیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ پاکستان کی بات ہے. ہمیں ایک ہو کے, جیسے وہ جو ڈیجیٹل وارئر تھے اور پھر وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے ویزا وی انڈیا, آج پاکستان کی بنیادوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس ملک میں قومیت جیتی ہے. اور ایک اور چیز, سمیع ابراہیم صاحب, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فائدہ کس نے اٹھایا, بینیفیشری کون ہے یہ پچھلے 3 سالوں کا ریجیم چینج سے لے کر اب تک. میں نے کہا جی اس کا فائدہ اٹھایا کرپٹ سیاستدانوں نے, کرپٹ بیوروکریٹس نے, اور ان بونوں نے جو فالٹ لائنز پہ کام کر کے دشمن کے ایجنڈا میں پاکستان کو اندر سے ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. نقصان کس کا ہے مجھ سے پوچھا, تو جواب بھی آپ کے تھرو, یہ نقصان ہے پاکستان کا, پاکستان کی عوام کا, افواج پاکستان کا اور عمران خان کا. خدا کے لیے سمیع ابراہیم صاحب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے نشان لے لیا, پارٹی سب کچھ, کسی کو بوتل, کسی کو بینگن, کسی کو کیا. 8 فروری 2024 کو نئی تاریخ رقم کی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود قوم اس شخص کے ساتھ جس کا مقصد کیا ہے, قانون اور آئین کی بالادستی. کیا یہ آئین پاکستان ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا؟ کیا اس کی ہم اوت نہیں لیتے؟ اور سب سے بڑی بات, آج اس وقت جو کریڈیبلٹی ریسٹور ہوئی ہے میری نظر میں, وہ پولیٹیکل کلچر کی کریڈیبلٹی ریسٹور ہوئی ہے. کیونکہ سیاست سے اور پارلیمان سے لوگ متنفر ہو رہے تھے. آج سپریم کورٹ نے مور لگائی ہے ایک چیز پہ, اور وہ کیا ہے, میں کوئی فالس ہوپس نہیں دینا چاہ رہا, لیکن ایک امید آئی ہے کہ عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. مجھے ایک بات بتائیے, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آج موقع تھا سپریم کورٹ کے پاس, میرٹس کیس کے ڈسکس کر لیتے, کیونکہ ٹو ڈسپینس کمپلیٹ جسٹس یہ ان کی نیگیٹو ہے. لیکن وہ بار بار میرٹس کی طرف بھی جا رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, یا کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ خوف زدہ تھے. دیکھیں, میں ایک چیز کا قائل ہوں, جو رب نے تقدیر پر ایمان, آج کے لیے یہ لکھا ہوا تھا. کیوں نہیں گئے؟ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, ایک لیگل ایکسپرٹ اس کو پراپر, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, ایک پاکستانی ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دور میں سپریم کورٹ کے آج کا یہ فیصلہ, یہ پریسیڈنٹس کے طور پہ پیش ہوگا. اس کا میں پہلے بھی کہہ چاہوں, اس کا ڈیپ روٹڈ ایفیکٹ ہوگا بہت. اب آتے ہیں, پہلے بھی سب کچھ قوم کے سامنے ہے, کوئی چیز نہیں چھپی. خان کے اوپر جو کچھ بھی بنایا گیا, مجھے بتائیں, لوگوں نے کہا کہ جی 26th امینڈمنٹ کے بعد یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. میرے لیڈر کیوں کہتا ہے کہ میں نے این آر او نہیں لینا, میں نے چور دروازے سے نہیں جانا. پھر وہ ہمارے جو جذباتی ورکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب تک ایک بھی پی ٹی آئی کا اندر اسیر ہے تب بھی میں نہیں نکلوں گا. پھر لاسٹ اینڈ پھر کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد چاہیے ہوگی, یہ چاہیے ہوگی. خان نے کیا کہا کہ میں عدالتوں کے تھرو واپس آؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں, یہ وہ ایمان اور یقین ہے. جب آپ کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے نا, پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون مدد کے لیے؟ اللہ ہے نا. اللہ ہے. نمرود نے اس آگ کو کون سی شکل دینی چاہیے؟
اللہ نے اس پیریڈ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنایا جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو میں آج اس چیز پر قائل ہوں, ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, کہ خدا کے لیے ہمیں ججمنٹل بھی نہیں ہونا, ہمیں مختلف زاویوں سے چیزوں کو نہیں پرکھنا. میرے لیے اور ایک پاکستان کے ہر باسی کے لیے جو اس وقت اضطراب میں مبتلا ہے, جو مایوسی ہے, جو لوگ سر جھکا کے چل رہے ہیں, کوئی ملک چھوڑ رہا ہے, کوئی پریشان ہے, ان کو کہنا ہے کہ سر اٹھا کے جیئیں. یہ ملک آپ کا, ہم سب کا ہے. اس ملک کو اپنے ساتھ آگے لے کے جانا ہے. اور سمیع ابراہیم صاحب, ماں جب ICU میں ہو نا, اس کو چھوڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ماں کی خدمت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاؤں گوڑے گٹے دبانے پڑتے ہیں, پھر رب آپ کو نوازتا ہے. اب اگلی بات, آگے بڑھنا ہے آپ نے, تو جو اونس ہے اس وقت حالات کو بہتر بنانے کا, گفتگو کا ماحول بنانے کا, وہ تو گورنمنٹ پر نہیں ہے. اگر آپ 4 ہفتوں سے اخبار بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے, آپ نے ٹی وی بھی لیا ہوا ہے, آپ بشرا بی بی سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دیتے, اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کرنٹ بھی لگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے, تو ان حالات میں آگے کیسے بڑھا جائے گا مصالحت کی طرف یا گفتگو کی طرف؟ ان سب آزمائشوں کے باوجود آج کا دن خوشی سے آنکھیں بھی نم ہوئی ہیں اور شکرانے کے نوافل. وہ تو میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں. میرے علاوہ بہت ساری. میں صرف آج آپ کو بتاؤں, ظلم جتنا بھی بڑھ جائے, رات جتنی بھی لمبی ہو جائے, سحر نے آنا ہے. ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے, نمبر 1. دیکھیں جی, پھر میں ایمفیسائز, کوئی وائلڈسٹ امیجنیشن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آئی نا اللہ کی مدد. کسی نے سوچا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا, کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح کے یعنی پانی کے بغیر پتھر, بڑے بڑے پتھر خود موو کریں گے اور ایک ایسی سپیڈ سے کریں گے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بھئی اللہ حاکم الحاکمین ہے. جب رب کی مدد آتی ہے نا تو دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, بشرا بی بی کے ساتھ, ہماری بھابھی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کے بنیادی حقوق, اولاد 3 ہفتے پھر بچوں سے بات نہیں کروائی گئی, ان کے صحت کے حوالے سے ان کو میڈیکل ٹیسٹ. یہ دیکھیں, میں کسی کے ساتھ سختی کر لوں, مجھے گلوبلی آبزرو اور اسیس کیا جا رہا ہے. ہیومن رائٹ انڈیکس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ بہت. دیکھیں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, انسانی حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے. میرا خان بھاگ تھوڑی رہا ہے, خان ادھر ہی ہے. میں ایک چیز پھر میں یہ بات کروں گا کہ اس ٹائم یہ انہی کے کسٹڈی میں خان سے بات کی جائے. خان کا دل بہت بڑا ہے, وہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. رہی بات, خان نے ذات کے لیے کچھ تو مانگنا نہیں ہے. IMF آئی تھی نا, تو کوئی ڈیل کر کے خان بات کرتے, کسی اور لیول پہ بات کرتے. آج تک خان نے کوئی آڈ وائب نہیں دی. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے فارم 47 کے جو بینیفیشری ہیں, یہ زرداری صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ ان کی سیاستیں تو ختم ہو گئی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سول سپریمیسی کے نعرے لگائے تھے اور آج یہ کنفیوزڈ وائبز دے رہے ہیں, ان کو لٹرلی یہ زمین کے اندر دھسے جا رہے ہیں, اپنے اندر اپنے ضمیر ان کو ملامت کر رہے ہیں. تو میں آج ایک بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمیں پارلیمان کے تقدس کے لیے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلچر کے لیے, اور سب سے بڑھ کر اس دھرتی ماں کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے فاٹا میں آپریشن کرنا ہے, اگر آپ نے بلوچستان میں ان لوگوں کو جو پاکستان کی بنیاد کر رہے ہیں, وہ لوگ جو میرے ملک کے بنیاد کے دشمن ہیں, وہ ہندوستان یا کوئی بھی اس خطے کے امن کے حوالے سے, جب تک سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری نہ ہو, جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ان کو آن بورڈ نہ لیا جائے, جب تک مشاورت نہ ہو, اتفاق نہ ہو, دشمن اس کا نقصان اٹھائے گا یا فائدہ اٹھائے گا؟ دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ خان نے اپنے آپ کو بھی, اور عدالتوں سے بارہا بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں. مجھے بتائیں, آج آپ نے پروسیڈنگ میں سنا ہوگا کہ گھڑی کب سے سٹارٹ ہوئی؟ 5 اگست سے, اور اب تک گھڑی چل رہی ہے. یہ سمجھنے والا پوائنٹ تھا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, آج سب نے سنا. آپ کا کیا خیال ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیگل ٹیمز نہیں ہیں وہ اندر بیٹھی ہوں گی, ہر چیز نے ایک سنی.
بات کہ جب آپ کسی کی ذات کی تذلیل کے ذریعے کوئی بھی جھوٹی چیز انیشیٹ کرتے ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں, کچھ معروضی چیزیں ہیں, کچھ ریئلٹیز ہیں. ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی نے شاید لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس میں انتخابات میں جائیں گے. یہ جو آج کا ڈیسیژن ہے یہ اضافہ کرے گا جوش میں, ڈیفینیٹلی بھرپور انداز میں لڑیں گے الیکشن. دیکھیں جی, سب سے پہلے دو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور آپ کے توسط سے. ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے پہلے جی وہ محمود خان صاحب کا. پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب صاحب کے بارے میں اور شبلی فراز صاحب کے بارے میں ہم گئے, ہماری پلی یہ تھی کہ ان گراؤنڈز پہ اس کو روکا جائے. ابھی خان صاحب کی ملاقات صرف علی بخاری صاحب سے ہوئی ہے اور اس چیز کو دوبارہ انڈورس کرنا ہے. خان صاحب کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے جی. ابھی یہ چیز ایک تو لیڈر آف دی اپوزیشن والی چیز ابھی فائنل ہونی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ جو خان کے سپاہی ہیں, یاد رکھیں برادریوں کی سیاست, مسلکوں کی سیاست الحمدللہ اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان میں ختم ہوگی. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ پارلیمان میں آپ کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ انٹریکشن کو ویلیو کرتی ہے, اور پھر جب پارلیمان کے اندر آپ کوئی بات کرتے ہیں وہ آرکائیوز کا حصہ رہ جاتی ہیں. جیسے آج عدالت میں گئے تو وہ ایک پریسیڈنس بن گئی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ایک پولیٹیکل ورکر کے ناطے کہ اٹ از ٹو ارلی, وقت سے پہلے مجھے کوئی بات نہیں کرنی. آلریڈی عدالتوں میں چیزیں ہم لے کے گئے ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری لیگل پولیٹیکل ٹیم کی ڈیٹیل مشاورت ہوگی آنے والے دنوں میں. خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا. ضمنی انتخابات اس میں تو جائیں گے نا آپ؟ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہو, تمام عہدوں کی بات ہو, الیکشن لڑنے کی بات ہو, اسٹریٹجی کی بات ہو, اٹ از ٹو پریمیچور رائٹ ناؤ. کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جب تک میں 100% کنونس ہوں اور خان نے ایک روڈ میپ دیا ہو. اچھا, میں آخری میرا سوال ہے کیونکہ اب صرف 1 منٹ رہ گیا. آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ورکر مجھ سے تو خفا ہوں لیکن خان کے ساتھ وہ انٹیکٹ ہیں. لیڈرشپ کے ساتھ جو اس وقت باہر ہے, ورکرز کی خفگی کی کیا وجہ؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ورکر کا جو کمٹمنٹ ہے خان کے ساتھ وہ اس کی مثال نہیں ملتی. وہ ماں باپ جیسی محبت کرتے ہیں. ورکرز کی وجہ سے ہم سارے ہیں. زندہ باد, مرد آباد, آپ کا پولنگ ایجنٹ تمام صوبتے برداشت کرتا ہے, باتیں سنتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, جھنڈا اٹھاتا ہے, نکلتا ہے. اس کے جذبات کیوں مجروح ہوئے؟ سب سے بڑی وجہ یہ لیڈر اندر ہے, بڑی پارٹی ہے, کنفیوژن ہے. خان کی ایک بات مجھے آج بتائیں, 126 دن کے دھرنے کے بعد خان نے جب اس کو کال آف کیا تو آپ نے کچھ ورکرز کے ریئیکشن دیکھا تھا؟ ہاں, تب بھی بہت. ٹھیک ہے, اصل ہے خان کو ورکرز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کی خواہشیں ہیں. کتنے لوگ ہیں شادیاں نہیں کر رہے, ایسے لوگ ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں, ادریس ہمارا جو فتح جنگ کا جو ورکر تھا, شہید, اندازہ کریں خان کا جب جیل سے گیا روزانہ اس کا روزہ ہوتا تھا. یہ کمٹمنٹ کبھی آپ نے سنی ہے؟ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں, ورکرز پی ٹی آئی کی بیس لائن ہے اور ورکرز ہم سے ایکسپیکٹ, کیونکہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم نے اسمبلی میں بھیجا ہے. بھائی اصل میں چیز کیا ہے کہ میں میدان میں, روڈ پہ, سڑکوں پہ احتجاج کر سکتا ہوں پرامن, صوبائی, قومی, سینٹ میں آواز بن سکتا ہوں, عدالتوں میں کیس, ہم سب پر کیسز ہوئے, ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ورکر سوال یہ کرتا ہے کہ خان کیوں نہیں نکل رہا؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ خان آپ کا حق کے لیے کھڑا ہے. خان کہتا ہے میری قوم کو میسج ہے کہ میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوں. مجھے آپ کی دعائیں چاہیے, آپ کی مورل سپورٹ چاہیے, کیونکہ یہ سب چیز اپنے لیے نہیں کر رہے, انہی ورکرز اور آنے والی نسلوں اور پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. شہریار افریدی, بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کرتے ہیں میاں جاوید لطیف, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج کی. یہ ایک تو عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے, دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر نے
باقاعدہ تردید کی ہے اس کالم کی جس کالم میں یہ کہا گیا کہ اگر معافی مانگ لیں گے عمران خان صاحب تو وہ سیاست میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جو حکومتی اکابرین ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لوگ، پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بظاہر 27ویں ترمیم کے مخالفت میں ہیں، وہ 18ویں ترمیم کا رول بیک نہیں چاہتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک کچھ لوگ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ہوگا۔ تو میاں صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ معافی اگر مانگ لیں تحریک انصاف کے چیئرمین تو پھر سیاست میں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اس بات نے خاصا ہنگامہ سیاسی بونچال تھا اور آج DGISPR نے تردید کی اس کی۔ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چوہے صاحب، اگر کوئی سیاست میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کا تو مداوع ہے، کرپشن کا مداوع نہیں ہے، القادر ٹرسٹ کا مداوع نہیں ہے، معافی سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کرپشن کی کوئی معافی دے سکے، کہ کسی کو ذاتی طور پہ کسی نے ہرٹ کیا ہے، کسی کا غلط الزام لگایا ہے، وہ معافی دے سکتا ہے۔ مگر آپ 9-10 مئی کو ایک حملہ کرتے ہیں، ایک ریاستی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، دفاعی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، تو اگر آج آپ ان کو معافی دیں گے تو یہ راستہ کھل جائے گا۔ پھر دہشت گرد یا پاکستان مخالف قوتیں جو اس اہداف کو حاصل نہ کر سکیں اور 9-10 مئی کو وہ سب کچھ ہو گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ممکن ہے۔ ہاں، جہاں تک یہ سوال ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تو سمیع صاحب میں تو ایک گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں بھی کہ جب 93 میں نواز شریف کو ہٹایا گیا، ٹرم پوری نہ کرنے دی گئی اور اس وقت انہوں نے سنتوں کا جال بچھایا، روزگار ملا لوگوں کو، کافی حد تک مہنگائی کنٹرول ہوئی، تو ہٹا دیا گیا۔ 97 میں آئے، 99 میں ہٹا دیا گیا، اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ پھر جب آئے تو سب نے یہ بات کی اور چلو جی چھڈو پچھلیاں گلاں، اگے بدھیے۔ پھر 2013 میں آئے تو انہوں نے سی پیک دیا۔ آپ دیکھیں کہ پھر 126 دن کا دھرنا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا 2017 میں جا کے، مجھے یہ بتائیں کہ جب 21 اکتوبر کو نواز شریف آئے تو نواز شریف بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اگلی بھی گل کرو جی ہے تو بار بار گل ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک بندے کی زندگی کے 25-30 سال آپ کھا گئے، وہ کوئی کام ریاست کے لیے نہ کر سکا اور آپ کہتے ہیں چھوڑو جی پچھلی گل نو اگے بدھیے۔ اسی طرح آج میں عمران خان کی بات کرتا ہوں۔ اگر تو عمران خان آج یہ بات کریں کہ جو وہ ایک پیج تھا، جو ایک پیج پھٹا اور پھر 2022 کے وقت عدم اعتماد ہوا، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میری غلطیاں تھیں، میں نے اس کے باوجود جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تا یاد دینے کا جو کہا وہ بھی غلط تھا، میں نے جو ایکسٹینشن دی وہ بھی غلط تھا، میں جو ظلم زیادتیاں کرتا رہا وہ بھی غلط تھا، میں نے آئین قانون کی دھجیاں اڑا دیں وہ بھی غلط تھا، میں نے مالیاتی اداروں کو خطوط لکھوائے وہ بھی غلط تھا۔ اس کی معافی تلافی ہے، مگر مجھے یار یہ بتائیں القادر ٹرسٹ کو آپ ہڑپ کر جائیں اور اس کے بعد 9-10 مئی کر دیں، 26 نومبر کر دیں اور پھر کوئی معافی دینے کی پوزیشن میں ہے تو بتا دیں۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو جماعت ہے مسلم لیگ نون نواز کے نام سے ہے، اور نواز شریف صاحب جب آئے تو یہ کہا گیا کہ وہ وزیر اعظم بنے، اشتہار بھی چھاپے گئے، لاہور کے جلسے میں انہوں نے کبوتر بھی اڑائے، بڑا بھرپور استقبال تھا، اور یہی نون لیگ کے ورکرز کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، لیکن آپ لوگوں نے بھی ایک بظاہر کمپرومائز کیا اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو جو ایک پولیٹیکل انڈیپینڈنس کی یا سویلین بالادستی کی بات عمران خان کرتے ہیں یا میاں نواز شریف کرتے ہیں، وہ سنگ میل تو آپ کی پارٹی بھی حاصل نہ کر سکی۔
یہ بات درست ہے، مگر چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے 2017 میں یہ ووٹ کو عزت دو کا سلوگن نہیں دیا تھا۔ نواز شریف 93 میں جب ہٹائے گئے تو اس وقت سے نواز شریف کہہ رہے تھے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اس وقت سے نواز شریف کہہ رہے تھے آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور مختلف اوقات میں جب وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے یا حکومت میں ہوتے تھے تو وہ اس پہ کام بھی کرتے رہے۔ یہ آج اگر پاکستان بھر میں اور خاص طور پر پنجاب میں یہ بات اگر کوئی کرتا ہے، اور یقیناً کر رہے ہیں لوگ، کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، تمام اداروں کو آئینی حدود و قیود میں رہنا چاہیے، تو یہ نواز شریف کی وہ دی ہوئی تربیت ٹریننگ ہے کہ جس کی وجہ سے آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ پاکستان اگر ترقی کر سکتا ہے تو ما سوائے آئین قانون پر عمل کر کے کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب آ جائیں جو آپ سوال کرتے ہیں، لیکن جس سویلین بالادستی کی آپ بات کرتے ہیں، ذرا مجھے بیان فرمائیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ کوئی سویلین بالادستی ہے؟ کیا محکموں میں وزیر بااختیار ہیں؟ یہ تو اور ہی لوگ ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہاں تک بھی ہے کہ کچھ وزیر ایسے ہیں جو وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن یا ان کی انسٹرکشن پر تو چلتے ہی نہیں ہیں۔ چوہدری صاحب میں بھی سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں اور آپ بھی سینے پہ ہاتھ رکھیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک اور خاص طور پر آج جو سسٹم ہے یہ کبھی اس کا تصور نہیں تھا، اور اگر دھندلا نظر آتا تھا تو اس کے لیے لوگوں کی جدوجہد تھی کہ یہ سسٹم کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، جو 2018 کے نتیجے میں آیا، 2024 کے نتیجے میں آیا۔ مگر مجھے یہ بتانے میں کوئی آر نہیں ہے، اور میں حقیقت پسندی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر 9-10 مئی نہ ہوتا، نہ کیا جاتا تو اس سسٹم کے پاؤں نہ لگتے۔ اور اگر آپ یہ سسٹم کی اگر بات کریں گے تو پھر حقیقت ایک اور بھی ہے کہ اگر جو جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ وہ جو جیتی ہے خدا کے فضل و کرم سے ہماری بہادر افواج نے، اگر وہ ہم خدا نہ خواستہ ہار جاتے تو یہ سسٹم مضبوط نہ ہوتا۔ یہ سسٹم وہ جنگ جیتنے کے بعد مضبوط ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پر علیمہ خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے کہ لگ پتا جائے گا انہوں، مطلب علیمہ خان کوئی ذاتی حیثیت میں وہ بات نہیں کر رہی تھی، وہ جیل سے نکلنے کے بعد بات کر رہی تھی عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سسٹم لوگ تو دیکھیں محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں، ناانصافیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر لوگ یہ کبھی بھی نہیں تصور کر سکتے کہ اس کی ریاست سے کھلواڑ ہو جائے، اس کی ریاست کو خطرہ ہو تو وہ ایک جان یا ایک قوم نہ ہو جائیں، قوم ایک بن میاں گئی۔ جاوید لطیف صاحب، میں ایک تو یہ کہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس تحریک انصاف کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، وہ ایک فیملی ممبر ہیں، اور کبھی بھی پی ٹی آئی نے انہیں کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں دی، اور ان کے جو بیان ہیں وہ ان کے ذاتی ان کے نظریات ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، بڑا گراس روٹ لیول پر آپ نے سیاست کی ہے، آج جو عدالتیں کر رہی ہیں، آج جو انتظامیہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ، ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ کر رہی ہے، جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں گھسا گیا، جس طریقے سے بلہ لیا گیا، جس طریقے سے جو ظلم و ستم اس وقت ہوا، اور پھر عدالتوں کے فیصلے جو نہیں مانے گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، اس سے جمہوری نظام مضبوط ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو میں مختصراً کسی ڈیٹیل میں بیک گراؤنڈ بتائے بغیر اتنا کہوں گا کہ جب عمران خان کا دور تھا تو ہم بات کرتے تھے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے، اور آپ لوگ ان کو انڈوس کرتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس وقت عدالتیں جو کچھ کر رہی تھیں، ایک پیج جو کچھ کر رہا تھا، ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک جو کچھ فیصلے دے رہے تھے وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں۔ نہیں وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے آپ اسے صحیح کہیں گے؟ نہیں میرے بھائی، میں وہی بات کرنے لگا ہوں، اگر اجازت دیں۔ نہیں پلیز۔ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں
کہ پھر جنرل فیض حمید کا جو ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا وہ بھی سب نے دیکھا. آج اگر لیول پلینگ فیلڈ ہم مانگ رہے ہیں, میں آج بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہا ہوں, تو پھر آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھو نواز شریف آئے تو ایئرپورٹ پہ ہی ان کا تھم چین پہ لے لیا گیا اور جناب دیکھو انہوں نے کتنا سہولت مل گئی. دیکھیں فاسٹ ٹریک پہ ان کو انصاف مل گیا. بھائی انصاف تو فاسٹ ٹریک پہ ہی ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تھی, کیا ان سے انصاف نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہاں بالکل ہونا ایک چاہیے بات تھا. جو بات میں نے شروع کی ہے آپ کی درست ہے, لیول پلینگ فیلڈ. جی لیول پلینگ فیلڈ جو میں نے کہا تھا وہ آج بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنے لگا ہوں. تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے میرے بھائی کہ جو 12-13 سال آپ نے میڈیا کا, ریاستی اداروں کا, ریاستی مشینری کا, ریاست کی طاقت کا استعمال کر کے ایک بد کردار کو آپ نے صادق اور امین ثابت کرنے کے لیے زور لگا دیا. اور جو شخص انسان تھا مگر کم از کم پاکستان کے لیے بہتر کر رہا تھا, میں نے ادوار گنوائے 93, میں نے ادوار گنوائے 97, میں نے 2013 کا بھی گنوایا کہ کیا کیا اس شخص نے کیا, اور ساری ریاستی مشینری استعمال کی گئی کہ یہ ڈاکو چور ہے. تو بھئی آج لیول پلینگ فیلڈ اس کو ہونی چاہیے کس طرح کہ آپ صادق اور امین جو نہیں تھا اس کو بتائیں کہ یہ صادق اور امین نہیں تھا. آپ نے جس کو چور ڈاکو لٹیرا کہا اس کو بتائیں کہ یہ چور ڈاکو لٹیرا نہیں تھا. میاں صاحب, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 9 مئی کا بیانیہ ہے, سازشی تھیوری ہے, آج اس کو انہوں نے پاش کر دیا. یہ وہی عدالت ہے جو بنی ہے ابھی 26ویں آئینوی ترمیم کے نتیجے میں, اور اس میں کوئی بندیال نہیں بیٹھا ہوا تھا, اس میں یحییٰ افریدی بیٹھا ہے. انہوں نے اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا. 8 مقدموں میں اس کی ضمانت لے لی ہے. تو پھر یہ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی چوہدری صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آج کی جو عدالتیں کر رہی ہیں, آج پھر عدالتوں نے ایک اور روپ, ایک اور فیصلہ بھی تو دیا ہے نا, جو لوگ اس سے پہلے باتیں کر رہے تھے. مگر میں آج بھی یہ کہوں گا کہ چھوڑ دینا چاہیے ان سب کو جن پر 10-10 سال کی جن کو سزائیں دی گئی ہیں. اگر ماسٹر مائنڈ کو, اگر آپ منصوبہ ساز کو, اگر آپ مرکزی کردار کو سزا نہیں دیتے, جس کی وجہ سے, اور جس کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے گرفتار وہ لوگ کریں گے تو لوگ ریکٹ بھی وہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے دفاعی اداروں پہ جو حملے ہوئے وہ اس کی منصوبہ بندی سے, اس کی ذہن سازی سے ہوئے, تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسروں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. وقت کیونکہ کم ہے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ آئے, لیکن میں بالکل یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس جب ٹائم ہو آئندہ ہفتے یا آنے والے دنوں میں, تو پورا 1 گھنٹے کی نشست آپ کے ساتھ کریں اور یہ جو ساری پالیٹکس ہے یہ ڈسکس کریں, کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو بھلانا ہوگا, اور اگر ہم اسی بحث میں پڑے رہے تو پھر شاید ہم اسی جگہ چکر کھاتے رہیں گے اور آگے بالکل نہیں بڑھ سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا. نا پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.